बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस अंदाज में आज शहबाज शरीफ को वजीर आजम तो चुनतखब करवा लिया गया है, लेकिन फार्म 45 वाले छा गए हैं और ये कंपनी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। और शहबाज शरीफ पहले दिन ही किस तरह फारग हो गए, नवाज शरीफ ने उनका हाथ क्यों झटका, इस पर नून लीग वालों का क्या मौक़िफ़ है और कहानी ये क्या है, और नवाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो किस तरह सारा मरसिया सुना रही थी। नवाज शरीफ तो भाग गया, लेकिन पीटीवी पर उमर अयूब की जो तकरीर है उस पर कट लगाया गया। फिर बड़े टाइम के बाद जो है वो उसको दोबारा कुछ हिस्से को रिलीज किया गया एहतजाज के बाद। लेकिन साथ ही ख्वाजा आसिफ पिछले चंद दिनों से घड़ी पकड़ के इमरान खान पर तनकीद करते दिखाई दिए कि इमरान खान घड़ी चोर है, लेकिन असल में ख्वाजा आसिफ ने तोशा खाना से कितनी घड़ियां चोरी की हैं या ली हैं, वो जरा सबूत मैं आपके सामने ला रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि ये कितनी डटाई के साथ, कितनी जो है वो दीदा दलेरी के साथ जो काम इन्होंने खुद किए होते हैं, उस पर भी शायद ये समझते हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा, बेवकूफ बना लेंगे। ये सारी चीज आपके सामने रखता हूं। थोड़ा सा इस वक्त जो है वो असल जो पार्टी पोजीशन है फॉर्म 45 के मुताबिक वो आपके सामने रखनी जरूरी है। आज फजल रहमान ने भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब अनवार उल हक काकड़ है, ये पाकिस्तान के वजीर आजम बना दिए गए और आगे ये फिर कब्जा इन्होंने जमाया पूरा एक साल तकरीबन। और काकड़ साहब अब चूंकि वजीर आजम की फहरिस्त में उनका नाम आ गया है और ये इलेक्टेड वजीर आजम नहीं है, ये पाकिस्तान पर जो कब्जा किया गया है उस कब्जे के वजीर आजम है। यानी पहले आपने देखा कि एक जाली जो है वो रजीम चेंज हुआ और उसके बाद शहबाज शरीफ और पीडीएम प्लस टोला मुसल्लत किया गया। पीटीआई जो है वो असम्बलियों से आउट हुई और फिर इलेक्शंस नहीं होने दिए गए और अब इसको जो है बंगला नंबर 15 इसको एक तो मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जो है वो अलाट कर दिया गया है। चूंकि अब ये साबिक वजीर आजम की फहरिस्त में आ गया है, बुलेट प्रूफ गाड़ी, साथ नौकर, सिक्योरिटी सब कुछ दे दिया है। चूंकि इसने मुल्क की तो खिदमत नहीं की, लेकिन जिनकी खिदमत की है उन्होंने बहरहाल इनको ये रिवार्ड दिया है। एक जालमाना, एक फिस्तायत पे मबनी शख्स जो मिसिंग पर्सन यानी बलोच लोगों के लापता होने का दिफा करता है, जो आम पाकिस्तानियों के खिलाफ जुल्म बर्बरियत, फिर इलेक्शन चोरी, डकैती, ये सारे जराइम जो है इस शख्स और इसकी हुकूमत जो काबज हुकूमत थी इसके जिम्मे है। लेकिन फिर इसको अब मराहत मिलेंगी और साबिक वजीर आजम जो है ये इस मुल्क का इतना एक अजीब जालमाना निजाम है जिसको मैं समझता हूं कि जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पता नहीं इससे कब जान छूटेगी। दूसरी तरफ रिपब्लिक पॉलिसी, आपको इल्म है, एक थिंक टैंक है, उन्होंने जो तहकीकात की और उसके मुताबिक उन्होंने एक रिपोर्ट दी है और उन्होंने दावा किया है कि हमारी रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 266 जो डायरेक्ट कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और फिर आपको इल्म है कि फिर इसके अंदर जो है मखसूस नशिस्तें होती हैं, लेकिन 266 कौमी असम्बली के हल्कों का जामे सर्वे किया गया और फिर फॉर्म 45 के मुताबिक जो टेंटेटिव असेसमेंट भी की गई है। नून लीग और इत्तेहादी जमातें यानी पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें एमक्यूएम वगैरह हैं वो कहते हैं नून लीग और इत्तेहादी जमातों की 265 में से तकरीबन, यानी एक तो हल्का मुलतवी हो गया था, 265 में से तकरीबन 70 नशिस्तें हैं। मजीद 20 मखसूस नशिस्तें मिला दी जाएं तो ये 90 का फिगर बनता है और वो मुंतखब वजीर आजम नहीं है शहबाज शरीफ। 90 नशिस्तें मखसूस नशिस्तें मिलाकर भी हैं। अगर एक्चुअल जो फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान का इंतखाबी रिजल्ट है वो ये है, लेकिन आप देखें 200 से ऊपर नशिस्तें जो है वो ली गई हैं और यहाँ पे मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे हैं। और ये यहाँ पे जो शहबाज शरीफ है अभी कैसे भाषण दे रहा था, वो कर रहा था कि ये जो है हमने मुल्क का सोचना है, कौम का। भाई आप जाल साज आदमी हो, आप कब्जा माफिया हो, आप डंडे के जोर पे पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट को जूते की नोक पे रख के डंडे के जरिए कब्जा कर गए हो। तो अगर मेरिट, आपसे कौन मेरिट की तवक्को कर सकता है? आप कैसे मेरिट कर सकते हो? आप रूल ऑफ लॉ पर बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ जो है उसको तो आप जो है वो फेंक के आ रहे हो। तो ये बड़ा बदकिस्मती से अजीब किस्म की सूरत हाल है। बहरहाल अब यहाँ पे आप देखिए कि ख्वाजा आसिफ है,
اور خواجہ آصف جو ہے وہ مسلسل 2-3 دن سے نا، وہ ایک عورت نے جو وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر وہ گھڑی لہرائی، تو یہ تانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ عمران خان نے گھڑی لی، حالانکہ یہ گاڑیاں لے گئے، یہ وہاں سے قالینیں تک لے گئے، وہاں چھوٹی سے چھوٹی سینکڑوں چیزیں تو یہ لے گئے. لیکن اب خواجہ آصف کے حوالے سے تحقیقات سامنے آئی ہیں توشہ خانہ کی، اور اس کے مطابق یہ جو گھڑیاں لہرا کے بتا رہا ہے، اور یہ ثبوت ہے اس وقت جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، اور 5 گھڑیاں اس نے وہاں سے لی ہیں توشہ خانہ سے. عمران خان نے جو گھڑی لی ہے ظاہر ہے اس کی قیمت ادا کی ہے، اس نے 20% سے بھی کم قیمت ادا کی ہے. اب یہ ایک ایسا بندہ، چلے آپ نے گھڑی کا بھی تانا دینا ہے تو کم از کم ایسا بندہ تو ہو جس میں اتنی غیرت اور شرم تو ہو کہ بھئی اس نے کوئی گھڑی تو نہ لی ہو توشہ خانہ سے، اور اس بندے نے 5 گھڑیاں لی ہے، لیکن ڈٹائی کے ساتھ عمران خان کو یہ تانا دے رہا ہے، اور آج یہ چور چور اور گھڑی چور کے نعرے لگا رہا ہے. لیکن یہاں پہ اب جو تفصیلات ہیں، خواجہ آصف نے سب سے پہلے 30 اپریل 2024 کو بطور وزیر دفاع 3,10,000 مالیتی گھڑی 60,000 روپے ادا کر کے دی ہے. 31 مارچ 2017 خواجہ آصف نے بطور وزیر پانی بجلی 3,25,000 روپے کی مالیتی گھڑی 63,000 روپے دے کر لی ہے. خواجہ آصف نے پھر بطور وزیر خارجہ 17 اکتوبر 2017 میں جو وزارت آتی گئی ہے یہ گھڑیاں لیتا رہا ہے، اور اب یہ تانے عمران خان کو دے رہا ہے. اب اس نے سرکاری ریکارڈ کے مطابق 2017 میں 40 لاکھ مالیت کی ایک گھڑی اور دیگر چیزیں 23,57,758 روپے دے کر انہوں نے لی ہے. اچھا، 5 دسمبر 2017 3,50,00,000 مالیت کی ایک گھڑی اور دیگر چیزیں 88,74,000 روپے دے کر انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے. اور 15 جنوری 2018 بطور وزیر خارجہ 18 لاکھ روپے کی ایک رولیکس گھڑی صرف 3,54,000 دے کر انہوں نے رکھی ہے. ان سے تحقیقات کروا لیں، انہوں نے جو کچھ لیا ہے آگے بیچ دیا ہوگا، ان کے پاس یہ اب گھڑیاں نہیں ہوں گی، یہ تحقیقات کرنی چاہیے. یہ معاذ نامی ایک صارف ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جو سرکاری ریکارڈ ہے، یہ سرکاری ریکارڈ یہ پیش کیا ہے انہوں نے. جی یہ تمام جو ان کی تفصیلات ہیں، کب کس تاریخ کو انہوں نے، ایک ایسا بندہ جو خود، یعنی عمران خان نے بھی تو قانون کے مطابق لیے نا، کہہ سکتا ہے. تو اس فارمولے کے تحت خواجہ آصف سب سے بڑا گھڑی چور ہے. ابھی تو نواز شریف اور وہ اس سے بھی بڑے خیر گھڑی چور اور کار چور اور مرسیڈیز چور ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اب دوسری طرف شہباز شریف کو منتخب کر لیا گیا، انہوں نے تقریر بھی کر لی، IMF کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی، پھر انہوں نے کہا ہم پاکستان کو اس طرح استحکام کی طرف لے کے جائیں گے. پاکستان جو ہے اس وقت 88,000 ارب روپے کا جو ہے وہ 88,000 ارب روپے کا مقروض ہو گیا ہے. ہم نے یہ مقروض کس نے کیا ہے؟ عمران خان تو 3.5 سال آیا اور 1.5 سال کے بعد کرونا آ گیا، اور اسٹیبلشمنٹ اس کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے سرگرم ہو گئی، آپ کے ساتھ ڈیلیں شروع ہو گئی. تو پچھلے 40-50 سال یا 75 سال خاص طور پہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، ان 3 پارٹیز کی حکومت تھی. تو یہ جو ہزاروں ارب کا قرض ہے یہ آپ نے کیا ہے نا. آپ موٹر وے تو بتاتے ہو، ہم نے یہ میٹرو ٹرین چلا دی قرض لے کر، ہم نے یہ چلا کے دی، خسارے والے سارے کام وہ ہم نے کر دیے. تو یہ بھی تو آپ نے قرض لیا ہے نا، یہ بھی ذرا لیا کریں، ڈسکریڈٹ آپ نہیں لیتے. ہم نے یہ بھائی جہاں پہ اچھا، وہ جو بھی ناظرین آپ پورے ملک میں دیکھیں گے تو فیتے آپ کو نواز شریف کے نظر آئیں گے. بھائی فیتے آپ ہی حکومت کرتے رہے ہیں نا، تو آپ کی نظر آئیں گے. عمران خان تو تھوڑا سا درمیان میں 1.5 سال اس نے حکومت کی ہے، 2 سال اس کو سازش کے تحت اور جو مبینہ آپ کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی اور اس کو ہٹانے میں، اور پھر بیوروکریسی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اس کو گندا کرنے پہ وہ لگ گئے، اور وہ پھر کرونا آیا اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہے. تو 1.5 سال ایک بندے نے اصل حکومت کی اور آپ جو ہے وہ اس کے لگ گئے. اب یہ تقریریں وہ کوئی اس کے اندر نواز شریف کا منہ لٹکا ہوا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر نواز شریف نے جب شہباز شریف نے آگے ہاتھ کیا تو ہاتھ جھٹک دیا. اب یہ ایک موقف یہ ہے کہ ہاتھ جھٹک دیا کہ رہن دے چل لگا، یعنی وہ بھی غصے کے اندر ہے کہ ہم کتنے رسوا ہو گئے، عوام نے ووٹ نہیں دیا اور جو ہم نے ڈیلیں کی اگر حکومت نہیں لیں گے تو کیس دوبارہ کھل جائیں گے. کیسی بلیک میلنگ میں آ گئے ہیں، ادھر سے بھی جوتے ادھر سے بھی جوتے، کہیں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سیاست ختم ہو گئی اور ایک ڈنڈے کے زور پہ قبضہ تو کر لیا ہے،
لیکن عوام کے دلوں سے اتر گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مشکل مقام ہے، یعنی آپ تمام سرکاری مشینری، اسٹیبلشمنٹ، ٹیلی ویژن چینل، اخبارات، یہ سارے اینکر حضرات وہ آپ کے لیے سرگرم ہوں اور عوام آپ کو مسترد کر دے۔ یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے۔ بہرحال تو انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ اب نون لیگ کے لوگوں نے کہا بھائی فوری طور پہ اس کا جواب آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ نواز شریف کو اپنی کرسی پہ بٹھانا چاہتے تھے، تو آئیں آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے، تو نواز شریف نے کہا نہیں پرا ہو جاؤ۔ یعنی وہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں۔ آج لوگ پوچھ رہے ہیں میاں صاحب وہ جنرل فیض اور باجوہ کا آپ نے احتساب کرنا تھا، وہ کدھر گیا؟ تو وہ آج جواب نہیں دے رہے۔ صحافی کہہ رہے ہیں چپ کا روزہ کب توڑیں گے؟ اب یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شہباز شریف کی حکومت ہے اور نواز شریف کی نہیں ہے، نہیں، یہ ڈرامہ ہے۔ تباہی بربادی مل کے یہ بائی کرتے ہیں اور یہ ان کی ڈرامے بازی جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ لیکن سرکاری جو ٹی وی ہے اس کو بند کر دیا گیا جب عمر ایوب آئے۔ اب یہ ایک بڑی، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں اور بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ 9 مئی سارا ہو گیا اور اس کے تناظر میں آپ نے جو تماشا کیا عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اگر سرکاری ٹی وی ہے پی ٹی وی، تو پورے پاکستانی قوم کے ہر گھر میں جہاں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے تو ایک جگہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ریاست کا چینل ہے۔ تو ریاست کے اندر تو اپوزیشن بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں، ریلیجیس پارٹیز بھی ہوتی ہیں، اور مختلف ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، مختلف آرگنائزیشن، سیگمنٹ آف سوسائٹی وہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہی بات میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی، وہ پولیس میں ہوں، کسی دیگر محکمے کے اندر ہوں، تو اگر سرکاری ملازمین نے عام پاکستانیوں کے گھروں پہ حملے کرنے ہیں، آئین قانون کو توڑنا ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرنی ہے، تو ایک تو مجھے خدشہ ہے کہ بالآخر پاکستانی عوام اس نریٹو پہ جائے گی، کیونکہ یہ سلسلہ اگر زیادہ عرصہ رہے گا تو پھر ان کی جو تنخواہیں ہیں، یہ کوئی آئی جی پنجاب ہے، ڈی آئی جی ہے، نیچے جتنے بھی چین آف کمانڈ ہے ایس ایچ او تک، وہ قومی خزانے سے نہیں جانی چاہیے۔ وہ اگر پنجاب کے اندر مریم نواز ہے تو جاتی عمرہ کے اکاؤنٹ سے جانے چاہیے، چونکہ وہ ان کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں۔ وہ سرکار کے ملازم ہوں تو پھر تو سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو نا، اپوزیشن، حکومت، سب۔ لیکن اگر نوکری وہ شریف خاندان کی کریں، زرداری خاندان کی کریں، تو بھائی قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ ان کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، یہ زیادتی ہے۔ دوسرا، اگر ٹیلی ویژن چینل نے اپوزیشن کی تقریر کا بائیکاٹ کرنا ہے اور شہباز شریف کی جبڑیں سنانی ہے چنتخب، جو کہ فارم 45 والے آج دیکھیں نا بھاری پڑے ہوئے ہیں، اخلاقی جواز ہے ان کے پاس، تو سرکاری پی ٹی وی جو ہے وہ پھر پوری پاکستانی قوم ان کو جگہ ٹیکس کیوں دے؟ نہیں بھائی نہیں، پھر آپ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کے کارکنوں سے جگہ ٹیکس لیں، جو اکثریت پاکستان کی ہے وہ آپ کو جگہ ٹیکس نہیں دے گی۔ یہ پھر بالآخر اس طرف جو ہے مجھے وہ ساری چیزیں جاتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کے باپ کی ملکیت ہے، پہلے آپ قبضہ کریں زبردستی، عوام نے آپ کو مسترد کیا اور آپ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ اور بندوق کی نوک پہ آپ ملک پہ قبضہ کریں فارم 47 کے تحت، پھر جو تمام ریاستی ادارے ہیں وہ آپ کے لونڈے لپاڑے بن جائیں، اور وہ ٹی وی پاکستان کا سرکاری جو چینل ہے وہ اپوزیشن کو چھوڑ دے اور آپ کی کوریج کرے، تو بھائی جگہ ٹیکس پوری قوم کیوں دے؟ یہ مجھ سے چند دوستوں نے سوال وہ کرتے ہیں اکثر، تو میں نے کہا یہ آپ کا نریٹو تو میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، سوال یہ بہرحال بڑا عام ہے، لیکن بالآخر پھر احتجاج کیا گیا، پی ٹی وی چلا دیا گیا، اور عمران خان پر قاتلانہ حملے سے لے کر جو کچھ ذکر کیا گیا اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔